प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी तरफ से एमी एजाज की तरफ से आप सबको ढेर सारा सलाम। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन, जिसमें आज फिर बड़ी खूबसूरत बातें होने को हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हम ऐसे टॉपिक चॉइस करें ताकि लोग बरकत पाएं, और जो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी और हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करें। और हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम से बहुत बरकत पाएं और आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। इन टॉपिक्स के वसीले से आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा खूबसूरत है सिस्टर जी, और आज आपको मालूम है हमारा टॉपिक क्या है? जी, आज का हमारा टॉपिक है कि खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। इससे अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड एक वर्स मुझे बता रही थी। बिल्कुल जी, वो बहुत खूबसूरत आयत है और वो मुझे बहुत पसंद है, और वो है पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत में है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा की मर्जी है क्या हमारी जिंदगी में। बहुत सारे लोग ना हमसे ये पूछते हैं कि हम तो जानते ही नहीं कि खुदा की मर्जी क्या। और मेरे ख्याल में जो खुदा के कलाम से वाकिफ हैं वो ये इस वर्ष से जान लेंगे कि खुदा की मर्जी आपकी ज़िंदगी में है क्या। आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ बड़ी खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, और आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और उनकी ज़िंदगी में जो खुदा ने काम किए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह खुदा की मर्जी को इज्जत दी। तो नाज़रीन, आज जो हमारे साथ पहली गेस्ट मौजूद हैं वो हैं एवेंजलिस्ट और खुदावंद का शुक्र और मुबशराना खिदमतकारी हैं सिस्टर बल्कीस, और आपको वेलकम कहते हैं आपके इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो ख़ास खूबी ये है कि हम ऐसी औरतों को लेकर आते हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा बहुत सारे काम कर रहा है, और क्योंकि हमारी गवाहियाँ जो हमारी पर्सनल गवाहियाँ होती हैं उनसे लोग बरकत पाते हैं। ऐसे सिस्टर जी, और आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया जेसी टीवी का और उसकी सारी टीम का और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसमें आपने मुझे वेलकम किया और इस लायक समझा। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारे जो सेकंड गेस्ट हमारी सेकंड गेस्ट हैं डॉक्टर अकीला रशीद, और इन्हें हमने पहले भी मधु किया था अपने प्रोग्राम में और बहुत मज़ा आया था उस प्रोग्राम में भी। तो अब दोबारा हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप दोबारा आएँ। तो ये हैं डॉक्टर अकीला रशीद, ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग लाहौर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ जॉब कर रही हैं, और इसके साथ साथ ये मिलेनियम किंगडम चर्च में सेमिनरी में मिलेनियम किंगडम सेमिनरी में एज अ प्रिंसिपल भी काम कर रही है। इसके अलावा चर्च सर्विसेज है इनकी, बाइबल स्टडी होती है लेडीज़ की, उनमें भी ये टीच करती हैं और बहुत ज़्यादा मशगूल रहती हैं खुदावंद के कामों में, जो कि बड़ी अच्छी बात है। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि खूब सरगरम खुदा की खिदमत में सरगर्म बहुत और बड़ी खूबसूरत बात है। वंस अगेन आपको वेलकम कहते हैं। और यकीनन आपके पहले जब आप हमारे साथ आई थी तब भी आपने आपकी बातों से आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, और यकीनन ईमानदार की ज़िंदगी में यही उसका जो अक्स है वो यही होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी से लोग बरकत पाएं। अगर हमारी ज़िंदगी से कोई बरकत ही नहीं पा रहा, हमारी ज़िंदगी में कोई गवाही नहीं है और हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है, तो फिर हमारी जो निजात है वो भी शायद नामी है। और आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा खूबसूरत है, और आज हम जानने को हैं, सीखने को हैं कि हमें खुदा की जो मर्ज़ी है उसको किस तरह से लेकर चलना है। सिस्टर जी, आपकी तरफ पहले आती हूँ, और आप क्योंकि एवेंजलिज्म कर रही हैं, खुदा की खिदमत कर रही हैं, और आपने कब जाना कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि आप खिदमत में आएँ? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी है क्या। बिल्कुल। मैंने 2000 में निजात तो खैर मैंने 89 में पाई, और मैं 2000 में एक जगह में बैठी हुई थी तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, और उस वक़्त से खुदा ने मुझे कहा कि उठ कलाम सुना। और जब मैंने ये काम खिदमत शुरू की तो उसके बाद मैंने उसी दिन से ही मुझे ये महसूस हुआ कि खुदा की मर्ज़ी मेरे लिए क्या है,
اور اس کے بعد میں نے 2000 سے آج تک خدا کا کام کر رہی ہوں. پریز دی لارڈ. یعنی کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں کافی دیر سے کام کیا. آپ کو خداوند نے کب آپ سے کہا کہ اب آپ کو خدمت میں آ جانا چاہیے؟ میں ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی, خدا نے مجھے کہا کہ ایک ڈیتھ کے موقع پہ, تو خدا نے مجھے کہا کہ اٹھ کلام سنا. اور اس وقت میں کیونکہ خدمت نہیں کرتی تھی اور میں تھوڑی گھبرائی, اور پاک روح نے مجھے کہا اٹھ کھڑی ہو. تو میں نے کہا میرے پاس بائبل نہیں ہے, میں کوئی پریچر نہیں ہوں. تو کیونکہ قصور گاؤں کا ایریا ہے تو اس میں ایک شیلف پہ خدا کا کلام پڑھا تھا, تو خدا نے مجھے کہا بہانہ نہ لگا, وہ دیکھ بائبل پڑھی ہے. تو مجھے وہ میرا پہلا تجربہ تھا, مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا آنٹی جی مجھے یہ دیں بائبل. اس وقت میں ینگ تھی, تو انہوں نے مجھے بائبل دی, اور جیسے ہی میں نے خدا کا کلام کھولا تو لوکا 16واں باب 19 آیت میں میر آدمی اور لازر کی کہانی. تو میں کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا اس وقت, میں نے کہا یہی پڑھتے ہیں اس موقع پہ. تو خدا کے پاک روح نے مجھے کھڑا کر دیا اور میں نے کلام سنا دیا, کلمے برکات سب کچھ کر دیا. تو اس دن سے پھر میں نے کہا خداوند جب تک میں زندہ رہوں گی میں تیرے جلال کے لیے کام کروں گی, اور آج تک کر رہی ہوں. یعنی کہ آپ نے اس چیز کو مانا اور جانا کہ یہ خدا کی مرضی ہے. ٹھیک ہے سسٹر جی, آپ کی طرف بھی آتے ہیں, اور کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خدا کی مرضی کو جاننا بہت ضروری ہے. آج ہم اگر عام دنیا پر نظر کریں تو اگر ہم صرف کلیسیا پر بھی نظر کریں تو آج خدا کی مرضی کو ویلیو نہیں دیتے ہم اپنی مرضی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. کیونکہ کچھ دن پہلے ایک نعرہ ایک پارٹی نے لگایا کہ میرا جسم میری مرضی, ٹھیک ہے, اور اس پر ہم بہت زیادہ لوگوں نے اس پر دھیان دیا. ہماری نوجوان جو لڑکیاں ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پر زور لگایا کہ ہاں جی اب تو ہماری مرضی چلے گی. لیکن میں سوچتی ہوں کہ بلیور کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ جسم تو ہمارا لیکن مرضی خدا کی ہے. تو آپ نے کب جانا کہ خداوند کی مرضی آپ کے لیے کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ پھر مجھے آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا, تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. اور آپ کے کویسچن کی طرف آتے ہیں, اور میں اس کا جواب اپنی شخصی زندگی سے اور شخصی تجربے سے دینا چاہوں گی. میں نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو تجربہ سے معلوم کیا. میں نے جب پانی کا بپتسمہ لیا, اور پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد جو دوسرا اس کا حصہ تھا اس میں یہ تھی کہ آپ روح القدس سے بھرنے کے لیے دعا کریں. تو میں جب اس دعا میں ٹھہری تو مجھے روح القدس کا بپتسمہ ملا, اور خدا نے میرے ساتھ کلام کیا, اور خدا نے کہا کہ اب سے تیری زندگی میں میری مرضی پوری ہوگی. میں نے ان الفاظ کو تو ایمان سے اپنے اندر لے لیا, لیکن اس کے بعد ایک نئی جستجو شروع ہوئی, ایک نئی تلاش شروع ہوئی کہ خداوند تیری میری زندگی میں کیا مرضی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں خداوند میں اور زیادہ گہرے میں جانا شروع ہوئی اور کلام کو زیادہ پڑھنا شروع کیا, تو خدا نے میری زندگی میں جو خدمت رکھی تھی اس کے لیے خدا نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی. اور وہ نئی راہ یہ تھی کہ جو میرے ہونے والے پارٹنر تھے ان کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات میرے پیرنٹس کے توسط سے کرائی گئی, تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ میں ابھی پڑھ رہی تھی, میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اتنی جلدی. مجھے یہ تھا میری تعلیم جو ہے وہ بیچ میں ادھوری رہ جائے گی, شادی ہو جائے گی تو اور معاملات شروع ہو جائیں گے. لیکن جو میری ایک فرسٹ میٹنگ اپنے ہونے والے ہسبینڈ کے ساتھ ہوئی, اس میں انہوں نے مجھ سے بڑے اہم چند سوال کیے, اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے, کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ یہ کلام کیا تھا کہ جو ان کی ہونے والی بیوی ہوگی وہ خدا کی طرف سے بلائی گئی ہوگی. تو جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں اسی وقت جان گئی تھی کہ خدا کی میری بابت کیا مرضی ہے, اور خدا نے میرے اس سوال کا بھی جواب مجھے دیا. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا کے خادم میری زندگی میں آئے. پاسٹر رشید میرے ہسبینڈ, وہ پہلے سے ہی خدا ان کی خدمت کر رہے تھے, اور جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں نے دل سے خدا کی اس بات کے لیے شکر گزاری کی کہ خدا کی ہماری بابت یہی مرضی ہے کہ ہم اپنے پورے اپنی طاقت سے, اپنی قابلیت سے, ہر چیز جو خدا نے ہمیں بخشی ہے ہم اس کی مرضی کے تابع اس کو اپنی سب چیزوں کو کریں, تو خدا ہمیں استعمال کرتا ہے. تو خدا نے اپنی مرضی مجھ پر بہت خوبصورت بات کیا, اور اسی سے میرے دل میں ایک بات آئی, اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ آج کی جو نئی نسل ہے اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی میں پارٹنر جب تلاش کر رہی ہوتی ہے یا ان کی فیملی تلاش کر رہی ہوتی ہے تو اس میں خدا کی مرضی کو ویلیو نہیں دیتے. اور جس کی میں سوچتی ہوں کہ آج اگر گھرانوں میں بگاڑ کی جو سب سے بڑی وجہ وہ بھی یہی ہے, جب ہم خدا کی مرضی کو لے کر نہیں چلتے ہیں.
تو جیسے آپ نے کہا کہ میں جب ان سے فرسٹ ٹائم ملی، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب آپ فرسٹ ٹائم ملی تو انہوں نے آپ کو جو خداوند کی کالنگ تھی آپ کے لیے اس کی تصدیق کی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ خدا اگر بولتا ہے تو اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور ضرور کسی نہ کسی کے ذریعے یا خادم کے ذریعے اس چیز کی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ اور آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آج کی جو لڑکیاں جی انہیں بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو جانیں؟ جی میں اس بات پر بہت یہاں پر زور دے کر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں اور ہر مرحلے پر، ہر سٹیج پر وہ خدا کی مرضی کو اولین درجہ دیں، کیونکہ خدا نے ہمیں تخلیق ہی اس لیے کیا۔ اگر آپ باغ عدن میں دیکھیں تو خدا نے آدم اور ہوا کو، خدا نے اس جوڑے کو خدا نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، اور اس کی مرضی ہماری بابت بھلائی کی ہے، اور وہ مرضی یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ فیلوشپ کرے۔ ہم دراصل میرے خیال میں کئی بار ہم خدا پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم پورے طرح سے اس کی مرضی کو فالو نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو ہم سوچ رہے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ بہت اچھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارے جوؤں میں بھی ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک تو خداوند سے ناواقف ہیں، اس کی محبت سے ناواقف ہیں، خدا کے کلام سے ناواقف ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی مرضی کو نہیں جان پاتے۔ آج جب سسٹر جی آپ کی طرف آتی ہوں، میں بھی آلریڈی خدمت میں ہوں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ خدا کی مرضی کو فالو کریں اور خدا کی مرضی کو جانیں، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ خدا کی ہماری زندگی میں مرضی کیا ہے۔ آپ اتنی عرصہ سے خدمت میں ہیں، تو آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا، آپ کیا لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہے؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خدمت میں ہیں تو ہم ایز اے خادم یا خادمہ، ہم اگر پریچر ہیں تو ہمیں ایک کونسلر بھی ہونا ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اگر رشتے تلاش کرنے ہیں تو ان میں بھی خدا کی مرضی کو جاننا چاہیے۔ جیسے میرے 5 بچے ہیں اور ان کے رشتے میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کے بچپن سے دعا کر رہی تھی کہ خداوند میں چاہتی ہوں کہ اگر تو نے مجھے 5 بچے دیے ہیں تو ان کے ساتھی نجات یافتہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایک خدمت گزار عورت جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ ہموار جوے میں نہ جوتو، تو اس چیز میں ہمیں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ بھئی اگر جیسے میری بڑی بیٹی PhD ہے تو اگر ہم سوچیں کہ یہ تو اتنا پڑھی ہوئی ہے تو اب نجات یافتہ اتنا پڑھا لڑکا نہیں ملے گا، لیکن ہمیں اپنے خدا پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گی۔ اور اسی آیت کو میں سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے جب میں نے مطلب رشتے کیے تو دونوں بیٹیوں کے، ایک بیٹی جو ہے وہ پروفیسر ہے، اس کی اسپین میں شادی ہوئی، وہ اسپین میں کام کر رہی ہے، اور کرسٹینا جو ہے وہ FGA میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے بہو لی ہے تو میں نے کہا کہ جیسی میں ہوں ویسی میں نے اپنے لیے بہویں لینی ہیں، تو میری بہو پرستش کرنے والی ہے، پرستار ہے، تو جمعرات کو ہمارے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے، 20-25 عورتیں آتی ہیں، تو میری بہو پرستش کر دیتی ہے تو میں کلام سنا دیتی ہوں، تو خداوند کی شکر ہے۔ اور آپ نے اس پورے ٹائم میں خدا کی مرضی کو عزت دی، مطلب اپنے بچوں کی اگر رشتوں کی بات کہی تو بہت سارے لوگ ذرا اس معاملے میں سیلفش ہو جاتے کہ نہیں جی خداوند تھوڑی دیر سائڈ تے رہ، ٹھیک ہے، ایسا نہ اپنی مرضی نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ ہم اپنی زندگی میں بھی اکثر یہی کرتے ہیں نا کہ بہت بار ہم اپنی زندگی کے جو بڑے فیصلے ہیں اس میں خدا کے انٹرفیئرنس پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ خداوند تھوڑی دیر ہے کلام کو ذرا سائڈ پہ کر دیں۔ میرا خیال ہے سسٹر وہاں پر ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع نہیں کرتے، وہاں وقت ثابت کرتا ہے۔ جب آپ مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس بات کو خود سے آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ سے غلط فیصلہ ہوا ہے، لیکن
اچھی بات یہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ اس اصول کو بہت پہلے ہی بائبل میں سے لے لیتے ہیں کہ جب خدا کے منصوبے ہمارے لیے بھلائی کے ہیں، اس کی ہمارے بابت مرضی بھلائی کی ہے، تو پھر خدا پہ توکل کریں اور جو اس کی مرضی ہے اس کے پیچھے چلیں۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، ہم تو ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے، ہم تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے ادراک سے بھی باہر ہیں، ہماری سمجھ سے وہ بالا تر ہیں۔ تو ہم تو اپنی مطلب دنیاوی طور پر جتنی عقل خدا نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہم تھوڑا سوچتے ہیں، لیکن خدا کے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ تو اچھا یہ ہے کہ بہت پہلے ہی اپنی زندگی میں بھی اور اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ خدا کی مرضی کو اول درجہ دیں، آپ کے لیے خدا کے بڑے منصوبے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ اور ابھی میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے باپ کو مرضی کو عزت دی اور اس نے کہا کہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری، اور ہمیں بھی اسی چیز پر بینگ اے بلیور ہوتے ہوئے خداوند پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں، بڑے ہوں یا چھوٹے فیصلے ہوں، اس میں خداوند کی مرضی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہم اس لیے بھی نہیں جان پاتے سسٹر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے کیا، کئی بار ہم جان رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم وہ چاہتے نہیں کہ وہ پوری کریں، وہ ہم کام کریں، اور کئی بار اس وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں خداوند یہ جو ہے نا ابھی ہم خداوند کو خاموشی رہنے دیتے ہیں اور ہم اپنا کام کر لیتے ہیں۔ سسٹر جی آپ کی زندگی میں جب خداوند نے اپنی مرضی کو ظاہر کیا تو آپ نے کیا کیا؟ جی بہت مرتبہ ظاہر کیا، اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، باتیں تو بہت ہیں، ایکسپیرینسز بہت ہیں۔ خدا اپنے خدام کے ذریعے، خدا کلام کے ذریعے، خدا رویا میں، خواب میں مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ بہت زندگی میں واقعات ہے، لیکن ایک میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ جب یہ پچھلے دنوں بہت زیادہ اسائلم کے لیے لوگ ملیشیا جاتے تھے تو نا میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلتے ہیں ادھر۔ میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے چلے جائیں تو میں پھر بعد، کہتے نہیں اکٹھے چلتے ہیں سارے۔ میں نے کہا نہیں، کہتے فلاں بھی تو چلا گیا، وہ فیملی بھی چلے گی، ہم بھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں پہلے آپ جائیں، اور ایک مرتبہ دل آیا کہ چلتے ہیں، پھر میں نے کہا نہیں میرے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں اور میں بھی جاب کر رہی ہوں، ہم سارے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے تو زیرو پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ تو کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا وہ کنٹری کیسی ہے کیسی۔ آپ جائیں، آپ پہلے دیکھیں، آپ سیٹ ہوں گے تو آپ بتانا، تو پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ تو مان گئے اس بات پہ۔ ایکچولی وہ بات یہ، اس سے پہلے خدا نے، میں دعا کرتی تھی اس بات کے لیے کہ میرے ہسبینڈ بھی اجاز جا رہے ہیں وہاں پر، تو کیسی کنٹری ہے، کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ تو لیکن خدا سے دعا کرتی تھی کہ مجھے بتا، مجھے گائیڈ کر۔ خدا نے خواب میں مجھے دکھایا کہ صبح کے وقت مجھے خواب ہے کہ بڑا بڑا نا پاکستان لکھا ہوا ہے، PAKISTAN، پورا بڑا بڑا، اور میری آنکھ کھل گئی، وہ پاکستان میں نے پڑھا اور ذہن میں جیسے آواز نے پاکستان، اور میں اٹھ گئی، میں نے کہا پاکستان کیوں میرے ذہن، یہ میں نے دیکھا ہے پاکستان کیوں دیکھا۔ تب دعا کری تھی تو خدا نے یہ دکھایا کہ پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، میں نے کہا اجازت آپ چلے جائیں، میں بچوں کے ساتھ پاکستان میں ہی رہوں گی، کیونکہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ پاکستان لکھا ہوا میں نے دیکھا، تو میں ابھی نہیں جاؤں گی، آپ جائیں، آپ وہاں دیکھیں، سیٹ ہوں، پھر ہم لوگ آ جائیں گے۔ تو میرے ہسبینڈ مان گئے، کہتے ٹھیک ہے۔ وہ وہاں چلے گئے، وہ وہاں گئے، لیکن وہ وہاں سیٹ نہیں ہوئے، وہ اپ سیٹ ہی رہے وہاں جا کے، کیونکہ خدا کی آواز تو یہی تھی کہ بھئی پاکستان میں ہی رہنا۔ انہوں نے کہا میں نے کہ آپ بھی نہ جائیں، یہیں رہ لیں، یہیں کرتے۔ کہتے نہیں میں تو جاؤں گا، میں تو جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں، میں بچوں کو لے کے یہیں رہوں گی، کیونکہ مجھے خدا نے گائیڈ کیا، میں تابع داری کرنا چاہتی تھی، خدا کی آواز سنی، میں تابع داری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم دیکھتے ہیں بعد میں۔ اجاز وہاں گئے، وہ سیٹ نہیں ہوئے وہاں پہ، جاب کا بھی ذرا مشکلات میں سے گزرے وہاں پہ۔ وہاں جا کے ڈینگو اس وقت میں بھی کافی تھا، وہ بیمار بہت زیادہ ہو گئے وہاں پہ کہ انہیں ہمیں یہاں سے پیسے دے کر واپس بلانا پڑا، اور وہ کوئی 4-5 مہینے وہاں رہے ہیں تو وہ واپس آ گئے۔ واپس آ کے انہوں نے کہا کہ تو نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ تو نہیں گئی، کیونکہ وہاں بڑی مشکلات ہیں، دوسری کنٹری میں جا کے رہنا بھی، پھر اکیلے رہنا، پھر جاب نہیں ہے، پھر مشکل ہے۔ اچھا ہوا تو نے اچھے ٹائم پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ بچوں کو بھی اسکول سے کالج میں نے نہیں چھڑایا، میری جاب بھی تھی۔ میں نے کہا ہم چلے گئے تو سب کچھ زیرو پہ آئیں گے ہم۔ کہتے اچھا فیصلہ، یہ بعد میں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ تو نے اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ میں نے اس ٹائم خدا کی آواز کو سنا، میں نے تابع داری کی، اور میں خدا کے شکر گزار ہوں کہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہیں، تو وہ ہمیں صحیح سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے، اور اس نے بچایا ہمیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ آپ ہی کی گواہی کے ساتھ میری بھی تو
کچھ ملتی جلتی ہے. جی جی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنے جتنے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ گواہیوں سے بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور ایمان بڑھتا ہے. خدا ہماری زندگی میں کام بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے. کئی بار ہم دبا دیتے ہیں. جی کچھ عرصہ پہلے میں بھی دبئی گئی اپنی پوری فیملی کو لے کر, کیونکہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں, اور بہت سارے لوگ ادھر سے جانا بھی چاہتے ہیں, موو بھی ہو رہے ہیں کرسچن لوگ بھی کافی زیادہ. لیکن انہی میں ہماری بھی ایک سوچ تھی کہ چلے آگے بڑھتے ہیں اور خدمت تو کر ہی رہے ہیں, چلے اب ادھر جا کے کرتے ہیں. لیکن کیونکہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں تھی, وہ ہماری سوچ تھی. ادھر گئے, 1 سال گزر کیا. خدا کا شکر ہے 6 ماہ ہم نے وداؤٹ جاب کے خداوند نے ہمیں وہاں اچھی طرح سے رکھا, سارا کچھ کیا. لیکن اگلے سال جیسے ہی شروع ہوا تو خداوند نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ واپس جاؤ. میں نے کہا خداوند میں تو سارا کچھ ادھر سے چھوڑا ہی ہوں, سارا کچھ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے. تو خداوند نے کہا نہیں, آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ جن لوگوں کو ادھر چھوڑ کے آئیں, کیونکہ میں نا غریب لوگوں میں خدمت کر رہی تھی, یہ میرا بڑا شوق تھا کہ ایسے لوگوں میں خدمت کروں. تو بچوں کو بھی بڑھانے کا شوق تھا کہ آگے ہم بڑھیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے خدا نے کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ تو واپس جا ادھر پاکستان میں خدمت کر. پاسٹر جوید صاحب بھی تھے ادھر اور آئے ہوئے تھے, ان کی مسز آئی تھیں, ان سے سر میں نے شیئر کیا, فون پہ بھی بات کی پاسٹر حضرات کے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھ لیں آپ جو خداوند کی مرضی آپ سوچتے ہیں. ادھر جس چرچ میں ہم جا رہے تھے, ادھر جو خادم تھے انہوں نے ایک پورا مہینہ خدمت پہ ہی سرمن سنایا کہ کالنگ پہ, کہ آپ کی کالنگ کیا ہے, آپ کی کالنگ کیا ہے. اور ایک چیز مجھے مسلسل اب 3 مہینے اس چیز کے لیے میں نے دعا کی اور خداوند سے پوچھا خداوند کیا واقعی تیری مرضی ہے, کیونکہ ادھر تو ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ, جیسے لوگ جیسا بتا رہی, ملیشیا بھی کافی لوگ گئے ادھر سے وائنڈ اپ کر کے, اور ہم نے بھی کافی چیزیں اس میں سے وائنڈ اپ کی اور چلے گئے. پیسہ بھی کافی لگا, بزنس تھا, کمپنی تھی. داؤد سے شیئر کی اپنے ہسبینڈ سے, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں نا کچھ ٹائم تھوڑا سا سیٹل کر کے آتا ہوں, آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. انہیں لگا کہ شاید میرا دل نہیں لگا. میں نے کہا نہیں, خداوند کی مرضی ہے کہ ہم لوگ جائیں واپس خدمت کریں. ہم خیر آگے شورٹ تھوڑا سا کرتی ہیں اسٹوری کو. اور جب ہم آگے تو گھر میں وہ گھر بھی نہیں تھا, گھر بھی گروی تھا, اور صرف ایک بیڈ تھا اور ایک صوفہ تھا, باقی سب کچھ ختم کر کے گئے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا ادھر کمپنی ہے, کافی زیادہ پیسہ لگا. میں نے کہا خدا سب کچھ تو ہے نہیں, آپ میں کیا کروں گی. خدا نے کہا تو بس جا, فرما برداری کی بات کر رہی ہوں اور خدا کی مرضی پر بات کر. جب ہم نے خدا کی مرضی کو فالو کیا, ٹھیک ہے نا, پورا کیا, تو خداوند نے 1 سال گزرا, ٹھیک ہے, تھوڑا آ کے مشکل ہوئی, لیکن خداوند نے ایسا ہاتھ پکڑا, پھر اس کے بعد خدا نے ریسٹور کرنا شروع کیا. اور داؤد کیونکہ ادھر رہ گئے تو ان کے 1 مہینہ بھی نہیں تھا گزرا, تو خدا انہیں بھی بڑا, وہ بھی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے, اور خدا انہیں بھی لے کر آیا, ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کو فالو کرتے ہیں, اور خدا کا شکر ہے ابھی ہم نے جون میں 2 سال ہونے ہیں واپس آئے, تو خدا کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور سب کچھ مل گیا واپس. اور اب پھر گھر بھی ہمیں واپس خداوند کی مرضی سے, خداوند کے فضل سے ملا, اور اس کے بعد جو کچھ نہیں تھا اب وہ بھی سب کچھ اور نیا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں کہ یوز میں دیکھو سب نہیں ہو گئی, اور خدا نے اس کلام کو پورا کیا. اور یہ گواہی بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت ہوگی جب ہم خدا کی مرضی کو اس کنڈیشن میں بھی پورا کرتے ہیں جس میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, یا حالات نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث ہو جائے گی یہ بات. تو تب بھی جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں بھی خدا نے کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں جو آپ کی سوچ سے تھوڑا باہر ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں میں کر سکتا, خداوند پر بھروسہ رکھیں, خداوند سب کچھ کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے سسٹر جی, آپ کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی میں بھی خدا نے ضرور کوئی نہ کوئی کام کیے ہیں اور آپ نے بھی خدا کی مرضی کو فالو کیا ہوگا. اب جب خدمت میں آئیں تو خداوند کی جو مرضی تھی جو آپ کو خدمت میں لے کر آنا ہے, اس سے آپ نے کیسے جانا؟ میں نے جیسے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ سب سے پہلے جو میری زندگی کا بڑا گہرا تجربہ تو وہ میرے لائف پارٹنر کے حوالے سے تھا, کیونکہ خدا نے جب میں نے بیپٹزم لیا تو اسی وقت خدا نے کلام کیا کہ خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے. لیکن میں اس وقت بلیور تو تھی, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں خداوند کس طور سے تیری خدمت کروں. تو میں خدا سے جب بھی اپنی ڈیووشن میں, ڈیلی ڈیووشن میں بیٹھتی تھی تو میں خدا سے پوچھتی تھی خداوند میں کیسے تیری خدمت کروں. لیکن جب میرے ہونے والے پارٹنر نے, جیسے میں نے پہلے بتایا, انہوں نے مجھ سے یہ بات کی, چند ایک سوالات کیے جن میں سے ایک تھا کہ کیا خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے. تو ایگزیکٹ اسی ٹائم پر رول اس نے مجھے کہا کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کی تھی کہ خدا آپ کو خدمت کے لیے بلاتا ہے. پھر میں نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر ہم نے خدمت کا آغاز کیا, اور خدا نے ہمیں
खिदमत में फलदार किया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा ने हमें बड़ी अच्छी कलीसिया दी, खुदा ने हमें हमारी खिदमत को, हमारे फलों को बढ़ाया। ये सब कुछ खुदा के जो कि हम देखते हैं और गवाह हैं। जी, क्योंकि आपने उसकी मर्जी को फॉलो किया ना। आप जब हम उसकी मर्जी को मान लेते हैं, कबूल करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करते हैं, तो यकीनन खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बेहतर काम भी करता है। सिस्टर जी, आपकी तरफ आती हूँ और हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार लोगों के लिए ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि खुदा की मर्जी है क्या। ठीक है, वो किस तरह से जान सकते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है कि तजर्बे से मालूम करते जाओ। मैं वहाँ काम करती थी कसूर में, तो खुदा ने मुझे कहा कि आने वाले वक्त में तेरी बेटियाँ तेरी क्वायर होंगी। तो मैं समझती थी कि ये कैसे, मैं कसूर में रहती हूँ, ये लाहौर में रहती है, तो मेरी क्वायर कैसे होंगे। जब मैं सेमिनरी के लिए लाहौर में आई तो उसके बाद मैं यहीं रहने लग गई। तो हमने शाम की दुआ शुरू की 6 बजे की, तो उसमें मेरी बेटियां प्रस्तश करती थी और मैं कलाम सुनाती थी। तो मैंने वो तजर्बे से चीज़ की कि ये इतनी देर पहले खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था। तो इस तरह जब आप खुदा के साथ चलते हैं और खुदा जो कुछ कहता है, कुछ वक्त के बाद खुदा अपनी मर्जी को जाहिर करता है, तो आपको फिर कंफर्म हो जाता है। वो वादे में देर करता है लेकिन वादा पूरा ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि खुदा, ये बात तो तय है, कलाम वाज़े हमें बताता है कि खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए, एक ईमानदार के लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है कि हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। उसकी मर्ज़ी क्या है? हम उसकी इबादत करें। हम उसके कलाम में जो कुछ लिखा है, कलाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें ज़िंदगी के तमाम जो असूल हैं वो हमारे लिए दर्ज हैं। अगर हम कलाम को बिला नागा पढ़ते हैं, खुदा के साथ फेलोशिप रखते हैं, तो इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी में पहले लेवल पर खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं। अगली बात आती है कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में खुदा की क्या मर्ज़ी है। जिस तरह भी सिस्टर ने बताया कि वो अपने बच्चों की शादी के मामलात में उन्होंने अपने बच्चों के लिए खुदा के आगे रखा कि वो खुदा परस्त बेटे और बेटियां मांग रही हैं। तो ये वाकई जब आप अपनी ज़िंदगी में हर बात में अव्वल दर्जा खुदा को और खुदा के कलाम को देते हैं ना, तो असल खुदा की मर्जी खुदा के कलाम में ही है। खुदा के कलाम में ही हमें जो कुछ मिलता है वो असल में खुदा की मर्जी ही है। तो जो आपका सवाल है कि उन्हें पता नहीं लगता किसी भी मसीही को या ईमानदार को कि क्या मर्जी है, तो कलाम में लिखा है खुदा की क्या मर्जी है। आप कलाम को पढ़ेंगे तो खुदा की मर्जी मालूम होगी। बेसिकली वो खुदा के कलाम से ना वाकिफ जी, होते हैं। जी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे घराने आज भी बाइबल नहीं पढ़ी जाती और खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है। यही वजह, उनके बच्चों में भी यही मसला होता है, यही परेशानी होती है कि हम नहीं जान सके कि खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या चाहता है। और कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल फैसले भी होते हैं, उधर आके लोग रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या पता हम क्या करें। ठीक है ना, खुदा की पास साहब आप दुआ करें, आप पूछें कि खुदा की इसमें क्या मर्जी है। और मैं सोचती हूँ कि जब आपका पर्सनल खुदा के साथ रिश्ता होगा तो खुदा यकीनन अपने लोगों से बात करता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और अगर आप उसकी आवाज़ के अभी मतलब कि उसको नहीं जान सके, उसकी पहचान नहीं है, तो खुदा का जिंदा कलाम हमारी साफ रहनुमाई करता है, सीधी रहनुमाई करता है, ताकि हमें पता चल सके कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। और इसी के साथ अब क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट सा होता है और बातें तो बहुत सारी, हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ भी बहुत सारी हैं। और मेरी ज़िंदगी में जो लास्ट गवाही मैं आपके साथ छोटी सी शेयर करूँगी। जब मैंने ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री को शुरू करना था तो मुझे खुदावंद ने कहा कि एक दिन रात को खुदावंद ने मुझसे कलाम किया कि मैं चाहता हूँ कि तू लाइव प्रेयर किया कर लोगों के लिए, क्योंकि प्रेयर मिनिस्ट्री तो थी मेरे पास। तो मैंने कहा खुदावंद मैंने कभी लाइव नहीं किया गया, कभी मैंने लोगों के साथ बात नहीं की जैसे आपने मुझे बताया ना। तो उसी तरह खुदावंद ने मुझसे कहा और मैंने कहा नहीं खुदावंद मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन खुदा ने कहा नहीं उठ। तो मैंने खुदावंद को कहा अच्छा चलो ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। खुदावंद ने लाइव किया, फेसबुक लाइव किया, तो मैंने ना जैसे ही मुंह भी नहीं था मेरा ख्याल शायद होया या कुछ मेकअप शेकअप, अब तो बड़ा बोलने का तरीका हो गया, ठीक है ना, तब नहीं था, ठीक है। और एज अ डायरेक्टर तो JCD में मैं काम कर ही रही थी, लोगों को बुलवाने का तरीका आ गया था लेकिन खुद बोलने का तरीका नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद खैर खुदावंद ने हिम्मत ताकत दी। पहला जो है खुदा ने कहा सिर्फ तूने ना अपनी गवाहियों को शेयर करना शुरू कर। पहले 2-3 सेशन मैंने सिर्फ गवाहियाँ शेयर की और लोगों के लिए दुआ की। उसके बाद अब तक खुदावंद का शुक्र है कि 1 घंटा बात भी करते हैं, खुदा के कलाम को भी शेयर करते हैं, लोगों के साथ दुआ भी करते हैं। तो ये होते हैं खुदावंद की मर्जी को जानना। जब आप उसको जान लेते हैं तो उसे रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते रोक जाते हैं कि नहीं जी है तो साढ़े मुश्किल, ठीक है ना, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
تو اسی کے ساتھ اگر آپ جتنے لوگ دیکھ رہی ہیں، جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ جو میسیج دینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ان کی اور زیادہ رہنمائی ہو سکے کہ خدا کی مرضی کو جاننا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا، جاننے کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جی میں آپ سب کو خدا کے مقدس کلام میں سے ایک ہی جو اصول میں نے زندگی میں سیکھا اور جس طریقے سے میں نے خدا کی مرضی کو جانا وہ بتانا چاہتی ہوں کہ بلا ناغہ دعا کریں اور کلام کو پڑھیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ ہمیں خدا کی مرضی جو ہماری بابت ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. کسی اور سورس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلا ناغہ کلام پڑھیں اور دعا کریں، خدا آپ کی رہنمائی کرے گا. روح القدس ہمارا مددگار ہے. یسوع نے کہا تھا روح القدس مددگار کے طور پہ تمہیں ملے گا، اور ہمیں ملا ہے روح القدس. میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ روح القدس ہر وقت اویلیبل ہے. صرف کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہے. دل کا دروازہ کھولیں، روح القدس آپ کے اندر آتا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں. بہت سارے زندگی کے معاملات میں جب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا فیصلہ کروں، آپ اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے آگے سبمٹ کریں، سرنڈر کریں. خداوند میں یہاں پر میری عقل ناقص ہے، میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتی. اپنے بچوں کے معاملات ہو سکتے ہیں، شوہر کے کئی معاملات ہو سکتے ہیں، خاندانی معاملات ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے کلام کو پڑھیں اور دعا کریں. خدا کا پاک روح بہت زور آور ہے، قدرت والا روح ہے، آپ کی رہنمائی کرے گا. خدا کی مرضی آپ ضرور جانیں گے خدا کے کلام کے مطابق. اسی کے ساتھ سسٹر جی آپ کی طرف آتے ہیں، جتنے بھی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ نے کیا میسج دیں گی؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھنے والا، اس کو سننے والے، اس پر عمل کرنے والے سب مبارک ہیں. تو ہمیں خدا کے کلام کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پریکٹیکل کریں. جب ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو خدا جو ہے واقعی پاک روح جو ہے وہ ہمارا اچھا لیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں ٹیچ کرتا ہے اور وہ ہماری ہر وقت مدد کرتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بولتا ہے، کلام کرتا ہے. وہ زندہ ہے اور جب بھی ہم اس سے مدد مانگے وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. آمین. گاڈ بلیس یو. اور سسٹر امی آپ کے بھی مجھے پتہ دل میں ہوگی کوئی بات جو آپ کو کہنا چاہیے. ہاں جی، میں نے جیسے شروع میں ہی وہ آیت کہی تھی کہ جیسے بھی سسٹر عقیلہ نے بھی بولا کہ بلا ناغہ دعا، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا، اور ہر ایک بات میں شکر گزاری. یہ پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، ہر وقت خوش رہنا بھی بڑا مشکل ہے، اور بلا ناغہ دعا کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور ہر وقت شکر گزاری کرنا بھی بڑا مشکل ہے. لیکن جو لوگ خداوند میں مسرور رہتے ہیں نا، تو وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، پیوستہ رہتے ہیں، تو وہ یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں. اور جو نہیں کرتے وہ مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہیں. لیکن جو خداوند میں جڑے رہتے ہیں وہ ان ساری باتوں کو چاہے حالات جیسے بھی ہوں وہ پھر فیس کر لیتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری ان کے دل میں ہے، بلا ناغہ دعا ان کے ساتھ ہے، ہر وقت خوش رہنا ان کو آتا ہے. تو پھر ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میری یہی دعا ہے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ اس آیت کو اپنے دل میں، دل کی تختی پر لکھ لیں، تو پھر خداوند ہر طرح سے برکات سے نوازے گا. جو بھی میسج ہماری بہنوں نے دیا ہے، یقیناً میں یقین کرتی ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے. اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں پر رک گئے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ خدا کی کیا مرضی ہے، تو پھر خداوند کو موقع دیجئے، خداوند کے ساتھ وقت گزاریں. جتنا زیادہ ہم کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس کی مرضی کو اور اس کی شخصیت کو جانتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی آپ کے بارے میں کیا ہے جاننا چاہتے ہیں، تو خداوند کو وقت دیجئے، خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ دعا میں وقت گزاریں، تاکہ آپ خدا کی مرضی کو سن سکیں. کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اور کلام کے وسیلے سے وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. اور اسی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ اب ہمیں دے اجازت. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور بہت خوبصورت نئی شخصیات کے ساتھ.